अस्सलाम वालेकुम। मैं जो ज़बरदस्त कहानी आपको सुना रही हूँ उसका उन्वान है आतिश कदम। इसके मुसन्निफ़ हैं मुहय्युद्दीन नवाब और ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। दरवाज़ा खुला हुआ था, कोई भी अंदर आ सकता था। वो ऊंची एड़ी वाले लाइटर सैंडल दरवाज़े के अंदर आ गए, फिर आने वाली ने उसे बंद कर दिया। कोठी के किसी हिस्से से एक मर्दाना आवाज़ आई, आओ आओ। बड़ी देर की मेहरबान आते आते वो कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों से गुज़रती हुई उसके सामने आई, फिर बोली, हेलो ज़ुबैर। वो मुस्कुरा कर बोला, हेलो शहनाज। आज भी देर से आने की वजह यही बयान करोगी कि सास चुड़ैल है। वो सोती है मगर उसकी आंखें जागती हैं। तुम दिन रात उसकी निगाहों को अपने जिस्म में चुभती हुई महसूस करती हो। जब तक वो चुड़ैल ज़िंदा है मेरे साथ यही होता रहेगा। मैं बहुत सहम सहम कर तुम्हारे पास आती हूँ, तुम और सहम जाती हो, फिर दावा करती हो कि मेरे और अपने दरमियान की दीवारें गिराओगी। मैं झूठे दावे नहीं करती। बहुत जल्द तुम्हें मालूम होगा कि मैं क्या कर चुकी हूँ और क्या करने वाली हूँ। मेरा मंसूबा ज़बरदस्त होता है, शिकार मुझसे बच कर नहीं जाता। मगर वो सुल्ताना बेगम 2 बार बच गई। अब वो मोहतात हो गई है। रात को सोते वक्त दूध नहीं पीती, बावर्ची के हाथ का पकाया हुआ नहीं खाती, कोठी में या कहीं वीराने में तन्हा नज़र नहीं आती। मगर कब तक बचेगी? जल्द ही उसे ठिकाने लगा दूंगी। तुम इसलिए डरती हो कि वो बुढ़िया हमें तन्हाई में रंगे हाथों न पकड़ ले। बेशक डरना चाहिए, क्योंकि जिसे पकड़ना चाहिए वो ना पकड़े तो कोई दूसरा पकड़ लेता है। वो जो तुम्हारी शूज़ कंपनी का एक पार्टनर है, सलामत अली, उसने आज मुझसे फ़ोन पर बात की। उसकी बातों से साबित हो गया कि वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है और हमसे बहुत कुछ मनवा सकता है। वो हमारे बारे में क्या जानता है, कैसे जानता है और हमसे क्या मनवा सकता है, पता नहीं उसके क्या इरादे। वो कह रहा था, तुम जब भी मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें उसके पास भेज दूँ। तुम इनकार करोगी तो नुकसान उठाओगी। इस धमकी का मतलब है कि वो ब्लैकमेल करने वाला है। क्या तुम जाओगी? जाना होगा, उसने अपनी मौत को बुलाया है। वो परेशान होकर बोला, तुम खतरात से ना खेलो। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं फुटपाथ पर पहुंच जाऊंगा। एमए करने के बाद मैं मुलाजमत के लिए मारा मारा फिरता था। तब तुमने मुझे अपनी मोहब्बत और दौलत का सहारा दिया। ये इतनी बड़ी कोठी, कीमती कार और बैंक बैलेंस सब तुम्हारा दिया हुआ है। कोठी और कार तुम्हारे नाम है। खुदा ना खास्ता तुम ना रही तो ये सब कुछ मुझसे छिन जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा। आओ ज़रा सलामत अली का इरादा पूछ लें। क्या मुझे भी साथ ले जाओगी? तुम मर्द होकर डर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ जान दे सकता हूँ, मगर अपना इरादा तो बता दो। जान देने वाले इरादा नहीं पूछते, कोई सवाल नहीं करते। उसकी कमर में हाथ डालकर बोला, बड़ी ज़िद्दी हो, चलो। वो एक जिस्म 2 जान होकर कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए बाहर आए। ज़ुबैर ने दरवाज़े को लॉक किया, फिर वो कार में बैठकर वहाँ से रवाना हुए। रात का 1 बजा था। सड़कों पर बराए नाम ट्रैफिक थी। वो ड्राइव करते हुए बोला, तुमने ये तो बता दिया कि कामिल शहर से बाहर गया है, मगर वो सुल्ताना बेगम तो घर पर होंगी। जब से शेख जवाद जहन्नुम में गया है तब से माँ अपने बेटे के साथ साई की तरह रहती है। वो भी कामिल के साथ गई है। यानी आज सुबह तक ये रात हमारी है, बिल्कुल हमारी है। मगर ये सलामत अली कबाब में हड्डी बन गया। पता नहीं इसके साथ कितना वक्त ज़ाया होगा। कार उसकी कोठी से दूर रखना। तुम मेरे साथ कोठी के अंदर जाओगे तो बात बढ़ती जाएगी। खामखा आज की रात ज़ाया होगी। मैं तन्हा उसके पास जाऊंगी और मिनटों में फ़ैसला करके आऊँगी। और मैं कहाँ रहूँगा? तुम इसी गाड़ी में मेरा इंतज़ार करोगे। ये मर्दानगी नहीं है कि मैं आराम से बैठा रहूं और तुम उस शैतान से निमटने जाओ। मुझसे बहस ना करो, मैं जो कहती हूँ करते जाओ। उसने फिर बहस नहीं की। कोठी से ज़रा दूर गाड़ी रोक दी। वो कार से निकलकर कोठी के पिछले हिस्से में आई। पिछली तरफ किचन था। वो किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंची। सलामत अली की आवाज़ आई, बड़ी देर लगा दी। वो किचन के दूसरे दरवाजे पर खड़ा था। शहनाज ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा, कब से यहाँ खड़े हो? जब से तुमने पिछला दरवाज़ा खुला रखने को कहा था। बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुमने मुझे फ़ोन पर धमकी दी थी और मैंने वादा किया था कि ज़रूर आऊँगी।
پھر زبیر کو فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں جانتا تھا تم سیدھی میرے پاس نہیں آؤ گی، پہلے اپنے عاشق کے پاس جاؤ گی، اور میں بیچارہ پہلی بوڑھا ہوں، انتظار میں اور بوڑھا ہو جاؤں گا۔ دیکھ لو زبیر کو فون کرنے سے تم کیسے بجلی کی طرح آ گئی ہو۔ آؤ بیڈ روم میں آؤ۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی، میں زبیر کو باہر چھوڑ کر آئی ہوں۔ کوئی بات نہیں، کچھ میں نے انتظار کیا ہے، کچھ وہ انتظار کرے گا۔ تم نے زبیر کے حوالے سے مجھے دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ ہماری کچھ تصویریں تمہارے پاس ہیں۔ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ مجھے وہ تصویریں دکھاؤ گے؟ جب دکھائے بغیر زبیر سے تعلقات کا اعتراف کر رہی ہو، آدھی رات کے بعد اس کے ساتھ یہاں تک آئی ہو، تو پھر تصویریں دیکھ کر کیا کرو گی؟ وہ خوابگاہ میں آئے۔ سلامت نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر پوچھا، تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ تم نے دروازہ بند کیا ہے، میں کھول کر جاؤں گی۔ جب اپنی ذات پر مکمل اعتماد ہو تو ڈر بھاگ جاتا ہے۔ زبیر سے تمہاری دوستی کتنی پرانی ہے؟ فضول سوالات میں وقت ضائع نہ کرو، کام کی بات کرو۔ دروازے پر دستک سنائی دی، پھر ملازم کی آواز آئی، جناب چائے لایا ہوں۔ سلامت علی نے کہا، لے جاؤ اور ادھر نہ آنا، ضرورت ہوگی تو بلا لوں گا۔ شہناز نے پوچھا، تم رات کے 1:30 بجے چائے پیتے ہو؟ تمہارے انتظار میں پینا چاہتا تھا، تم آ گئی اس لیے چائے واپس کر دی۔ شہناز نے پرس سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر پوچھا، میرا خیال ہے تم سگریٹ نہیں پیتے۔ خیال درست ہے، مجھے سگریٹ پینے والی عورت ذرا اچھی نہیں لگتی، پھر تو مجھے ضرور پینی چاہیے۔ اس نے اونچی ایڑی کے لائٹر والی ننھی سی چرخی کو کھڑی کھڑے فرش پر رگڑا، ایڑی کے تلے سے ننھا سا شعلہ پیدا ہوا۔ اس نے جھک کر سگریٹ کو آگ دکھائی، اس کا ایک کش لگایا، پھر ایڑی فرش پر رکھ دی۔ ننھا سا شعلہ بجھ گیا۔ سلامت نے کہا، بالکل نئے ڈیزائن کی سینڈل ہے، تمہاری ساس سے کہوں گا یہ مال ایکسپورٹ کے لیے تیار کرے۔ پلیز مسٹر سلامت، کام کی بات کرو، میرے خلاف جو ثبوت ہیں وہ دکھاؤ اور مقصد بیان کرو۔ بی بی تم بے حد حسین ہو، کاش میں جوان ہوتا۔ میں اپنی موجودہ عمر میں زیادہ سے زیادہ جینے کی آرزو کرتا ہوں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب میرے باقی 3 پارٹنرز ختم ہو جائیں۔ اس سلسلے میں تم میرے کام آ سکتی ہو۔ وہ کیسے؟ کامل اور اپنی ساس کو کھانے پینے کی چیز میں چٹکی بھر زہر دے دو۔ میں ایسی ترکیب بتاؤں گا کہ تم پر الزام نہیں آئے گا۔ ذرا سوچو اس میں تمہارا فائدہ کتنا زیادہ ہے۔ ہاں بہت فائدہ ہے۔ خدمت شوز کمپنی ساس کے نام ہے، وہ مر جائے گی تو اس کا مالک کامل کو ہونا چاہیے، لیکن اس کی بیوہ مالکن بن جائے گی، یعنی میں مالکن بن کر تمہارے اشاروں پر ناچوں گی۔ یوں نہ سوچو، بلکہ یوں سوچو کہ اپنے محبوب زبیر سے شادی کر سکو گی، کاروبار تمہارا ہوگا، منافع تمہارا ہوگا، صرف مال میری مرضی کے مطابق تیار کراؤ گی، ہمارا کوئی رازدار نہیں رہے گا۔ کامل اور سلطانہ بیگم کی طرح دھنی رام اور ناشاد نظامی کو بھی ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ تم بہت دور کی سوچتے ہو، نزدیک کی نہیں سوچتے۔ میں تمہارے اتنے قریب ہوں اور تم نے اب تک موت کی آہٹ نہیں سنی۔ اس نے سگریٹ کا کش لگا کر اسے ایک طرف پھینک دیا، پھر پرس میں ہاتھ ڈال کر پستول نکال لیا۔ وہ گھبرا کر بولا، ارے یہ کیا مذاق ہے؟ میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں اور تم پستول دکھا رہی ہو۔ میرا فائدہ چاہتے ہو تو تصویروں کے علاوہ جو ثبوت ہیں وہ ابھی نکالو۔ چلو باتیں بنانے میں وقت ضائع نہ کرو۔ وہ الماری کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، تصویریں یہاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے الماری کھولو، مگر ذرا بھی چالاکی دکھانا چاہو گے تو پھر گولی چل جائے گی۔ وہ الماری کے پاس آیا اور پھر اس کے پٹ کھول کر دیکھا، اندر ایک سوئچ بورڈ رکھا ہوا تھا، اس کا تار الماری کے پیچھے سے آیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ آف کر دیا۔ پورے کمرے میں اور کوٹھی میں اچانک تاریکی چھا گئی۔ شہناز نے ٹھائیں سے گولی چلا دی۔ اس سے پہلے ہی وہ اچھل کر الماری کے پیچھے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک گہری خاموشی رہی، پھر دستک کے ساتھ ملازم کی آواز سنائی دی، جناب ابھی گولی چلنے کی آواز آئی تھی، آپ خیریت سے تو ہیں؟ دروازہ کھولیے۔ شہناز نے دروازہ کھولتی گولی چلائی۔ ملازم چیخ مار کر گر پڑا۔
دوسری طرف سلامت علی کی چیخ سنائی دی، پھر خاموشی چھا گئی۔ شہناز نے کہا، سلامت، مجھ سے مکاری نہیں چلے گی، وہ تصویریں میرے حوالے کر دو اور زندہ رہو۔ الو کی پٹھی، میرے سر پر ہتھوڑا مار کر لہو لہان کر دیا اور کہتی ہے زندہ رہو۔ اب میں نے بھی اپنا ریوالور نکال لیا ہے، جدھر سے تیری گولی چلے گی ٹھیک ادھر میری گولی جائے گی۔ اندھیرے میں اسی طرح سچا نشانہ لگتا ہے۔ سلامت، میں تمہاری محکوم بن کر نہیں رہوں گی۔ معاملات اسی طرح طے کرو کہ تم دھنی رام اور ناشاد کو ٹھکانے لگاؤ، میں اپنی ساس اور کامل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ پھر میں تمہیں اپنی شوز کمپنی کا آدھا منافع دوں گی۔ تم بہت ضدی ہو، اسی طرح معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ تو پھر وہ تصویریں واپس کرو۔ شہناز بی بی، غیر قانونی دھندا کرنے والے ایک دوسرے کے دباؤ میں رہتے ہیں۔ ہم پہلے 5 پارٹنرز نے اپنی اپنی آواز میں غیر قانونی دھندے کا اعتراف ریکارڈ کیا تھا۔ اس کی ایک ایک کیسٹ ہر ایک کے پاس ہے۔ شیخ جواد کے پاس بھی تھی، وہ تو مر گیا، کیسٹ چھوڑ گیا، پتہ نہیں کہاں چھپا کر قبر میں گیا ہے۔ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں وہ کیسٹ پولیس کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ چونکہ تمہاری شرط کے مطابق آئندہ ہم دونوں کو بزنس پارٹنر بننا ہے، اسی لیے جب سے تم میری کوٹھی میں آئی ہو، تمہاری آواز کی کیسٹ میری اوپری جیب میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تم بہت کمینے ہو، یہ دھندا ہی کمینوں کا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، تم نے یہاں آ کر اعتراف کیا ہے کہ زبیر سے تمہارے تعلقات ہیں۔ وہ رات کے 2 بجے تمہارے ساتھ یہاں آیا ہے اور باہر انتظار کر رہا ہے۔ تم نے پورے ہوش و حواس میں رہ کر مجھ سے معاملات طے کیے ہیں کہ تم اپنی ساس اور کامل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اپنی شوز کمپنی کا آدھا منافع مجھے دیا کرو گی۔ تمہاری یہ ساری اعترافی گفتگو ریکارڈ ہو چکی ہے، اور اس تاریکی میں ہمارے درمیان ریوالور اور پستول کی جو جنگ جاری ہے، وہ بھی اس ریکارڈنگ کے ذریعے سمجھنے والوں کی سمجھ میں آ جائے گی۔ لگے ہاتھوں یہ بھی اعتراف کر لو کہ شیخ جواد کو تم نے ہی قتل کیا تھا۔ بات ختم ہوتی سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کوئی وزنی چیز ماری گئی تھی۔ وہ چیخ مار کر خاموش ہو گیا۔ شہناز نے چونک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ او گاڈ، میں نے پہلے بھی ایسی آواز سنی تھی جیسے کوئی چیز ٹکرائی ہو یا پٹکی گئی ہو۔ میں نے تمہاری اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ تمہارے سر پر ہتھوڑا مار کر کسی نے تمہیں لہو لہان کیا ہے۔ جواب دو، تم نے دوسری بار کیوں چیخ ماری؟ اس کی طرف سے جواب نہیں مل رہا تھا۔ پھر وہ سونگتے ہوئے بولی، یہ پیٹرول کی بو کیسی ہے؟ سلامت، کیا تم خاموشی سے کوئی چال چل رہے ہو؟ اسے جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وقت کیا کرنا چاہیے۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کی آواز کی کیسٹ سلامت کی جیب میں رکھی ہوئی تھی، اور اندھیرے میں وہ قریب جا کر کسی خطرے سے دوچار ہونا نہیں چاہتی تھی۔ پھر بڑی دیر بعد اسے عقل آئی کہ لائٹر تو پاؤں کے نیچے ہے، اسے سلگھا کر کمرے میں روشنی کر سکتی ہے۔ وہ راستہ ٹٹول کر احتیاطاً ایک صوفے کے پیچھے گئی، پھر ایڑی کی ننھی سی چرخی کو فرش پر رگڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی ننھا سا شعلہ نمودار ہوا۔ کمرے میں محدود روشنی ہو گئی۔ روشنی خواہ کتنی مختصر ہو، گہری تاریکی دور تک چھٹ جاتی ہے۔ ذرا دور سلامت فرش پر پڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ خون میں بھیگا ہوا تھا، لباس بھی جیسے پانی میں بھیگا ہوا لگ رہا تھا، لیکن پیٹرول کی بو آ رہی تھی۔ وہ پنجوں کے بل ایک قدم آگے بڑھی تاکہ ایڑی لائٹر بجھنے نہ پائے۔ اسے اتنی عقل تھی کہ لائٹر کی آگ لے کر سلامت کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اس نے سوچا ایک قدم اور آگے جائے گی، پھر لائٹر بجھا کر تاریکی میں اس کی جیب سے پاکٹ کیسٹ ریکارڈر نکال لے گی۔ پیٹرول کی بو ملتی لائٹر بجھا دینا چاہیے تھا، لیکن سلامت کی بے ہوشی بتا رہی تھی کہ وہاں کوئی تیسرا بھی موجود ہے یا تھا، اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گھوم کر چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر مطمئن ہو کر ایڑی فرش پر رکھ کر لائٹر کو بجھانا چاہا۔ اس کے ساتھ ہی حلق سے چیخ نکل گئی۔ پاؤں کے نیچے سے آگ بھڑک کر تیزی سے بڑھتی ہوئی سلامت کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ اگر وہ فوراً ہی اچھل کر پیچھے نہ ہو جاتی تو خود بھی آگ کی لپیٹ میں آ جاتی۔ پیٹرول صرف سلامت پر نہیں، فرش پر بھی ذرا دور تک چھڑکا گیا تھا۔ سلامت نیم بے ہوشی سے نکل آیا تھا، سر تا پا آگ میں گر کر چیخ رہا تھا، اچھل کر کھڑا ہو گیا۔
شہناز بھاگ کر دروازے تک آئی۔ پھر خیال آیا کیسٹ سلامت کے پاس ہے، اسے چھوڑ کر جائے گی تو بعد میں بری طرح پھنسے گی۔ بوکھلاہٹ میں ایسا خیال آیا تھا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسٹ بھی سلامت کے ساتھ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ وہ شعلوں میں لپٹا ہوا بھاگ رہا تھا۔ شہناز نے اسے گولی مار دی۔ وہ چیختا ہوا اچھل کر گر پڑا۔ اگر گولی نہ لگتی تو وہ شہناز کی طرف آتا۔ اس کے دوبارہ گرنے سے پاکٹ ریکارڈر جیب کے اندر سے باہر آ کر گر پڑا۔ شہناز نے لپک کر اسے اٹھایا۔ وہ گرم ہو چکا تھا مگر آگ سے محفوظ تھا۔ اسے لے کر تیزی سے چلتی ہوئی کچن میں آئی۔ اس کے پچھلے دروازے سے نکل کر پائیں باغ میں دوڑتی ہوئی احاطے کے چھوٹے سے گیٹ کو پار کر گئی۔ زبیر نے دور سے اسے دیکھا، گاڑی سٹارٹ کی، اسے آگے بڑھا کر شہناز کے قریب لے آیا۔ وہ دروازہ کھول کر بیٹھ گئی، دروازے کو بند کر دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ زبیر نے طوفانی رفتار سے ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا، تم خیریت سے تو ہو؟ وہ آنکھیں بند کیے سینے پر ہاتھ رکھے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ زبیر نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، پھر ذرا دم لینے کے لیے چھوڑ دیا، کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے تاریک کمرہ تھا۔ اس کمرے میں پیش آنے والی بہت سی باتیں دماغ میں چکرا رہی تھیں۔ سلامت علی پہلے لہو لہان نظر آیا، پھر شعلوں میں لپٹا ہوا دکھائی دیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس کمرے میں اور کون تھا؟ کس نے سلامت کو زخمی کر کے اس پر پیٹرول چھڑکا تھا؟ ایک بات یقینی تھی، وہاں جو بھی تھا اس نے شہناز کو پہچان لیا ہوگا، شاید ابھی پیچھا کر رہا ہوگا۔ وہ ایک خطرے سے نمٹ کر دوسرے خطرے کو اپنے پیچھے لگا چکی تھی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں، پیچھے گھوم کر ویران سڑکوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کوئی ہمارے تعاقب میں تو نہیں ہے؟ اطمینان رکھو، میں عقب نما آئینہ دیکھتا رہا ہوں، تم محفوظ ہو مگر بہت پریشان ہو۔ میں نے 3 بار گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی۔ وہ مر چکا ہے۔ کیا تم نے؟ ہاں، میں نے مرتے ہوئے پر گولی چلائی تھی۔ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہاں کوئی تیسرا بھی موجود تھا۔ وہ بہت پراسرار تھا، شاید اتنا بھی پراسرار نہ ہوتا مگر اس نے تاریکی سے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ آج اس نے شیخ جواد کی طرح سلامت کو بھی جل مرنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ کہتی اسے ہاتھ میں پکڑا ہوا کیسٹ ریکارڈر یاد آیا۔ اس نے ریکارڈر میں سے کیسٹ نکالنے کے لیے ایجیکٹ کا بٹن دبایا۔ کیسٹ کا خانہ کھل گیا لیکن وہ خانہ خالی تھا۔ وہ چیخ کر بولی، کیسٹ کہاں ہے؟ کیسی کیسٹ؟ سلامت اس ریکارڈر سے میری لا علمی میں گفتگو ریکارڈ کر رہا تھا۔ کیسٹ کو اس میں ہونا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ریکارڈ نہ کر رہا، اس نے مجھ سے کہا تھا۔ شاید جھوٹ بول کر دھونس جما رہا تھا۔ نہیں، میں بری طرح پھنس گئی ہوں۔ جو تیسرا وہاں موجود تھا وہی کیسٹ لے گیا ہے۔ وہ اندھیرے میں سلامت کے قریب تھا۔ اسے زخمی کرنے کے بعد اس نے ریکارڈر میں سے کیسٹ کو نکالا ہوگا، پھر ریکارڈر کو اس کی جیب میں رکھ کر اس پر پیٹرول چھڑکا ہوگا۔ وہ بڑے جچے تلے انداز میں اپنا کام کر گیا ہے۔ شہناز، تم بہت پریشان ہو۔ میرے برے وقتوں میں تم نے کہا تھا پریشان ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ایسے وقت انسان کو کسی طرح دماغی سکون حاصل کر کے اطمینان سے مسئلے کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ آج یہی بات میں تمہیں سمجھاتا ہوں، کسی طرح دماغی سکون حاصل کرو۔ کیسے سکون ملے گا؟ وہ پراسرار قاتل میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ اس پہلو سے سوچو کہ وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، ورنہ سلامت کے ساتھ تمہیں بھی ختم کر دیتا۔ تم نے بہت اچھا نکتہ پیش کیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس نے مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچایا۔ آخر کیوں؟ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ آئندہ تمہیں بلیک میل کر کے تم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، یا پھر تمہارے حسن و شباب کا دیوانہ ہے۔ اس ہیرے جیسے بدن پر اس نے ایک خراش بھی نہیں آنے دی۔ وہ خوش ہو کر مسکرانے لگی۔ اس زاویے سے سوچنے کے بعد دماغ کا بوجھ ایک دم سے اتر گیا تھا، اسے سکون حاصل ہو رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، میرے کس دیوانے کی بات کر رہے ہو؟ کسی دیوانے کی بات کر رہے ہو؟ کیا رکابت محسوس نہیں ہو رہی؟ میں تمہارا نمک کھاتا ہوں، تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔ کسی نئے دیوانے کو پھانستے وقت میری فکر نہ کرو، میں نمک حلال عاشق ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تو پھر گاڑی سے اتر جاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں، اگر وہ دیوانہ ہوگا
تو مجھے تنہا دیکھ کر ضرور قریب آئے گا۔ زبیر گاڑی سے اتر گیا۔ وہ پھر ملنے کا وعدہ کر کے وہاں سے تنہا ڈرائیو کرتی ہوئی سست رفتاری سے جانے لگی۔ آئینہ کہتا تھا کہ وہ حسن کا شاہکار ہے اور جوانی کوٹ کوٹ کر بارود کی طرح بھری ہوئی ہے۔ کامل کی دولت نے اور 4 چاند لگا دیے تھے۔ دیکھنے والوں کی نگاہیں اس پر اٹک کر رہ جاتی تھیں۔ ایسے میں یہ سوچنا درست تھا کہ وہ اتفاقاً قاتل کے ہاتھوں سے پھسل کر نہیں آئی تھی، بلکہ قاتل خود پھسل پڑا تھا اور آئندہ کہیں نہ کہیں حسن کے روبرو پیش ہونے والا تھا۔ وہ 1 گھنٹے تک تفریح کے انداز میں گھومتی رہی، عقب نما آئینے میں دیکھتی رہی اور مایوس ہوتی رہی۔ وہ پریشانیاں جو خوش فہمی کے تھپکنے سے وقتی طور پر سو گئی تھیں پھر بیدار ہونے لگی۔ ایسی حالت میں وہ سڑکوں پر گھوم نہیں سکتی تھی۔ اپنی کوٹھی میں واپس آ گئی۔ اس نے گیٹ کھولنے والے چوکیدار سے پوچھا، کوئی آیا تھا؟ جی ہاں، بڑی مالکن واپس آ گئی ہیں۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، مگر وہ تو کل شام کو واپس آنے والی تھی۔ چوکیدار اس کا منہ تکنے لگا۔ وہ بھلا کیا جواب دیتا؟ بڑے لوگ ملازموں کو آنے جانے کا وقت بتا کر نہیں جاتے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے پورچ میں آئی، کار سے اتر کر جھجکتے ہوئے قدموں سے برآمدے میں پہنچی اور کوئی بہانہ سوچنے لگی۔ رات کے 3:15 ہو چکے تھے۔ جوان بہو کا گھر سے باہر رہنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ وہ اتنی رات تک باہر تھی مگر گھر میں جانا بھی ضروری تھا۔ وہ گھر کی تنہا مالکن بننے کے لیے اتنے چکر چلا رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ بڑے سے ڈرائنگ روم کے ایک طرف بیلکونی تھی۔ بیلکونی کے جھولے میں سلطانہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ساس کو دیکھتی رک گئی، پھر ہکلاتے ہوئے بولی، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ تم بھی تو جاگ رہی ہو۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کامل کہیں جاتے ہیں تو میں بہت تنہا رہ جاتی ہوں۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ تمہاری جیسی عورتوں کو 2 کھلونوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو دوسرا دل بہلانے کو رہتا ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ جیسی تم ہو ویسی باتیں کر رہی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی پوچھ رہی ہوں کہ میرے بیٹے کا پیچھا کب چھوڑ رہی ہو؟ آپ یہ سوال اپنے بیٹے سے بھی کرتی ہیں اور ہمیشہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی ہیں۔ اب تک ہم میاں بیوی کی سچی محبت کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا، مگر آپ کی طرح دنیا کی کوئی ساس تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ جب تمہاری جھوٹی محبت کا خول اترے گا تو میرے بیٹے کے دل پر کیا گزرے گی؟ صدمے سے پاگل ہو جائے گا یا آنکھوں میں خون اتر آئے گا اور مجھے قتل کر دے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم اس بات پر ہنس رہی ہو؟ ہاں، اسی لیے کہ آپ اپنے بیٹے کو قاتل بنتے نہیں دیکھ سکیں گی اور اس کا دل ٹوٹنا بھی آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ میری چھوٹی بڑی غلطیوں کو بیٹے سے چھپا لیتی ہیں۔ آپ بہت اچھی ہیں، ایک مثالی ساس ہیں۔ میں آپ کی مجبوریوں سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کبھی یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کل کیا ہوگا کون جانتا ہے؟ بس ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا کل اچھا ہوگا۔ میں بھی اسی اندازے پر یقین کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیڈ روم کی طرف جانے لگی۔ سلطانہ بیگم نے کہا، بہو، میں اپنے بیٹے کو نہیں بتاؤں گی کہ تم آج رات باہر تھیں۔ وہ رک گئی، مسکرا کر بولی، میری ساس بے مثال ہے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ بدستور مسکراتی ہوئی ٹیلی فون کے پاس آئی، پھر ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے کامل کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ چند ساتوں کے لیے یوں لگا جیسے وہ بھی ماں کی طرح گھر میں موجود ہو اور کان کے قریب آ کر بول رہا ہو۔ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ وہ ساس کی طرف دیکھتے ہوئے محبت سے بولی، اگر تمہیں یقین نہیں آتا کہ میں تمہاری جدائی میں راتوں کو جاگتی ہوں تو پھر فون کیوں کیا ہے؟ وہ تو جب بھی باہر جاتا ہوں اپنے پہنچنے کی اطلاع امی کو دیتا ہوں۔ امی کو ریسیور دو، پھر میں تم سے بات کروں گا۔ سلطانہ بیگم جھولے سے اتر کر قریب آ گئی تھیں۔ شہناز نے انہیں ریسیور دیا۔ اسے کان سے لگا کر بولی، کیا جہاز دیر سے پہنچا ہے؟ جی ہاں۔ اچھا ہوا کہ آپ ایئرپورٹ سے واپس چلی گئی تھیں، ورنہ بور ہو جاتی۔ تمہارے ساتھ سفر کرنے میں کبھی بور نہ ہوتی۔ وہ تو اچانک خیال آیا کہ بزنس ڈائری گھر بھول آئی ہوں۔ ڈائری
مل گئی ہو تو صبح کی فلائٹ سے آ جائیں۔ نہیں بیٹے، تم اپنا کام نپٹا کر کل شام تک چلے آؤ۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں ابھی کاروباری معاملات میں دلچسپی نہیں لوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، امی آپ کا دل گھبرا رہا ہے، یہ انوکھی بات ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کو کبھی بیمار نہیں دیکھا۔ ایک دن کی کھانسی یا بخار ہو جائے وہ الگ بات ہے، مگر کوئی مرض یا مسئلہ آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر کبھی بیمار نہیں بناتا۔ آپ کسی مصیبت سے نہیں گھبراتی، پتہ نہیں کس مٹی سے بنائی گئی ہیں۔ آپ مجھے جلد بلانے کے لیے گھبراہٹ کا اظہار کر رہی ہیں۔ بہت بولتے ہو، یہی سمجھو اور جلدی واپس آ جاؤ۔ لو آپ شہناز سے باتیں کرو۔ اس نے بہو کو ریسیور دیا، پھر جھولے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ شہناز نے فون پر کہا، اپنی امی سے یہ تو کہہ دیتے کہ صبح ہونے والی ہے، کمرے میں جا کر آرام سے سو جائیں۔ ان کی فکر نہ کرو، وہ کسی خاص وجہ سے جاگ رہی ہوں گی۔ وہ خاص وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بعض اوقات امی کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے تو تمہاری شب بیداری پر حیرت ہے۔ جب دل اپنے قابو میں نہیں رہتا تو نیند بھی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ہائے، تمہاری یہ محبت بھری باتیں مجھے دیوانہ کر دیتی ہیں۔ میں یہاں انٹرکان میں ہوں، جب دل چاہے فون کر لینا۔ اب سو جاؤ، صبح تک جاگنا مناسب نہیں ہے۔ شہناز نے چند محبت بھرے مکالمے ادا کرنے کے بعد ریسیور کو رکھ دیا، پھر ساس کو دکھاتے ہوئے مسکراتی ہوئی گنگناتی ہوئی اپنی خوابگاہ کی طرف جانے لگی، حالانکہ گنگنانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سلامت علی کے ہاں جو کچھ ہوا اور جو بازی وہ ہار کر آئی تھی، اس کا بوجھ دماغ پر تھا۔ وہ دروازہ کھول کر خوابگاہ میں داخل ہوئی، لائٹر سینڈل اتارنے کے لیے ایک کرسی پر بیٹھی۔ ایسے وقت نظر اپنے پلنگ پر گئی تو مارے حیرت کے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بستر پر وہ پرس رکھا ہوا تھا جسے وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس پرس میں سے پستول نکال کر سلامت کو گولی ماری تھی۔ بھاگ دوڑ میں اسے پرس کا خیال نہیں رہا تھا، شاید اس وقت ہاتھوں سے گر پڑا تھا جب وہ جھک کر پاکٹ ریکارڈر فرش سے اٹھا رہی تھی۔ اس نے پرس پر توجہ نہیں دی تھی، وہ اکثر اپنی کار کے اندر اسے چھوڑ آتی تھی۔ آج بھی غیر شعوری طور پر یہی اطمینان تھا کہ پرس کار کے اندر ہے، لیکن وہ سلامت کے بیڈ روم میں رہا ہو یا اپنی کار کے اندر، اسے وہیں رہنا چاہیے تھا، جبکہ وہ شہناز سے پہلے اس کی خوابگاہ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بے یقینی سے پرس کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ کہاں رہ گیا تھا اور یہاں کیسے آ گیا۔ کیا پہلے کچھ کم الجھنیں تھیں؟ ایک تو کسی پراسرار قاتل نے الجھایا تھا، دوسرے اس ریکارڈر سے کیسٹ غائب ہو گئی تھی، تیسرے وہ پرس اس سے پہلے اس کے بیڈ روم میں پہنچ گیا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی خوابگاہ سے باہر آئی، ڈرائنگ روم میں پہنچ کر جب بیلکونی کی سمت دیکھا تو وہاں جھولا خالی تھا، ساس نہیں تھی، شاید سونے چلی گئی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی ساس کے دروازے تک آئی، ہاتھ اٹھا کر دستک دینا چاہتی تھی، پھر رک گئی۔ دماغ نے پوچھا، ساس سے کیا پوچھو گی؟ کیا یہ کہ تمہارا پرس جائے واردات سے تمہاری خوابگاہ میں کیسے پہنچ گیا؟ وہ ایسی بات پوچھ نہیں سکتی تھی۔ دروازے سے پلٹ کر جانے لگی، تب بند دروازے کے پیچھے سے سلطانہ بیگم کی آواز آئی، کیا بات ہے بہو، کیا نیند اڑ گئی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ دروازے سے دور ہو گئی، پھر پلٹ کر دیکھا، ان لمحات میں ساس چڑیل لگ رہی تھی۔ بند دروازے کے پیچھے سے معلوم کر لیا تھا کہ بہو آئی ہے۔ اسی چڑیل نے کالے جادو سے اس کے پرس کو خوابگاہ میں پہنچایا ہوگا۔ اس نے سوچا، یوں کالے جادو سے قطع نظر دیکھا جائے تو اتنی بڑی کوٹھی میں 2 ہی عورتیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ ملازم اپنے کوارٹر میں ہے، چوکیدار گیٹ پر ہے، لہٰذا اس پرس کو میرے ہاتھ سے بیڈ روم میں پہنچنا چاہیے یا میری ساس کے ہاتھوں سے۔ اس نے پھر گھورتے ہوئے ساس کے دروازے کو دیکھا، اس کے بعد تیزی سے چلتی ہوئی کوٹھی کے باہر آئی، چوکیدار کو بلا کر پوچھا، تم کوٹھی کے اندر میرے بیڈ روم میں گئے تھے؟ جی نہیں بی بی جی، میں تو مہینے میں 1 بار تنخواہ لینے اندر جاتا ہوں۔ اس نے تمام ملازموں کو ان کے کوارٹر سے بلا کر یہی سوال کیا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ وہ پریشان ہو کر سوچتی ہوئی اندر آئی، اس کا سر گھوم رہا تھا۔ ایک خیال آیا، کہیں یہ کامل کی چال نہ ہو، وہ اسی شہر میں ہو اور اپنی ماں کے ساتھ مل کر دھوکہ دے رہا ہو۔
وہ تیزی سے چلتی ہوئی ٹیلی فون کے پاس آئی، ریسیور اٹھا کر کوڈ نمبروں کے ساتھ ہوٹل کے نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہونے پر فون کی گھنٹی سنائی دی۔ وہ بولی، کمرہ نمبر 407 ملائیں۔ یہ نمبر اسے کامل نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آپریٹر نے کہا، پلیز ہولڈ آن۔ چند سیکنڈ کے بعد دوسری طرف سے کامل کی آواز آئی، ہیلو ہیلو، کون ہے؟ وہ 800 میل دور ایک ہوٹل سے بول رہا تھا۔ ہیلو ہیلو، کون ہو تم؟ بولتے کیوں نہیں؟ شہناز نے ریسیور رکھ دیا۔ ثبوت مل گیا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں کامل کا ہاتھ نہیں ہے۔ اس نے ٹیلی فون کے پاس سے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے پیچھے سلطانہ بیگم گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی کی ہول سے بہو کی بھاگ دوڑ دیکھ رہی تھی۔ اب وہ ٹیلی فون کے پاس سے پلٹ کر اسی دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ جب وہ قریب آ کر فرش پر گھٹنوں کے بل جھکنے لگی تو سلطانہ بیگم کی ہول کے پاس سے ہٹ گئیں۔ اب شہناز ادھر جھک کر کی ہول سے جھانک رہی تھی۔ اسے کمرے کے اندر تاریکی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب تھا ساس بتی بجھا کر سو گئی ہے۔ وہ دروازے کے پاس سے ہٹ گئی۔ کی ہول سے ڈرائنگ روم کی ہلکی روشنی کمرے میں آئی تو سلطانہ بیگم نے سمجھ لیا کہ بہو جھانکنے کے بعد واپس جا رہی ہے۔ وہ کی ہول سے آنکھ لگا کر پھر دیکھنے لگی۔ شہناز اپنی خوابگاہ کی طرف جا رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے زیر لب کہا، جاؤ، یہ تمہاری آخری رات ہے۔ آخری رات تھی جس کی صبح ہو رہی ہے، بڑی بھیانک صبح، جس کی شام نہیں ہوگی۔ وہ کی ہول سے ہٹ کر تاریکی میں چلتی ہوئی ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ تصور میں بہو نظر آ رہی تھی کہ وہ خوابگاہ میں پھر پرس کو دیکھے گی، پھر دہشت اور الجھنوں میں مبتلا ہوگی، تمام رات جاگنے کے باوجود سو نہیں سکے گی۔ جس بہو کو بیٹے کا پیار اور پھولوں کا بستر دیا، اسے کانٹوں کا بستر بنا چکی تھی۔ سلطانہ بیگم نے 1 گھنٹے بعد اندازہ کیا شاید بہو سو گئی ہے۔ کچھ بے حس اور ڈھیٹ قسم کے لوگ شدید پریشانی اور مصیبت کے وقت بھی سو جاتے ہیں۔ کھڑکی کے باہر صبح کی ہلکی ہلکی روشنی جھلک رہی تھی۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ بہو اور بیٹے کے کمرے میں دوسرے نمبروں کا فون تھا۔ انہوں نے وہ نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے لگی۔ پھر بہو کی آواز سنائی دی، ہیلو ہیلو۔ وہ ذرا چپ ہوئی، پھر بولی، ہیلو، کون ہے؟ جواب دو ورنہ فون بند کر دوں گی۔ سلطانہ بیگم نے چھوٹا سا ریکارڈر آن کیا۔ اس میں سے شہناز کی آواز ابھرنے لگی۔ دوسری طرف شہناز چونک کر سہم سہم کر اپنی ہی آواز سن رہی تھی۔ یہ وہی کیسٹ تھی جس میں اس کے ساتھ سلامت علی کی بھی گفتگو تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، سلامت، میں تمہاری محکوم بن کر نہیں رہوں گی۔ معاملات اسی طرح طے کرو کہ تم دھنی رام اور ناشاد کو ٹھکانے لگاؤ گے، میں اپنی ساس اور کامل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ کیسٹ میں آگے بھی بہت کچھ تھا لیکن سلطانہ بیگم نے ریکارڈر بند کر دیا۔ دوسری طرف سے شہناز نے چیختی ہوئی سرگوشی میں پوچھا، کون ہو تم؟ کون ہو؟ دیکھو، ریسیور نہ رکھنا، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ ملنا نہ چاہو تو بات کرو، بولو کیا چاہتے ہو۔ دیکھو، تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی جگہ ہے، اسی لیے تم نے مجھے سلامت کے ہاں نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میرے دل میں بھی تمہارے لیے جگہ ہے، صرف تمہارے لیے جگہ ہے۔ تم جو چاہو گے مجھے منظور ہوگا، جو کہو گے وہ کروں گی۔ پلیز کچھ بولو، مجھے خوف اور دہشت کے عذاب سے نکالو۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ ہیلو ہیلو، کیا تم نے فون بند کر دیا ہے؟ نہیں، تم فون بند نہیں کرو گے۔ وہ کریڈل کو کھٹکاتی جا رہی تھی اور اسے پکارتی جا رہی تھی، بولو، تم بولتے کیوں نہیں؟ کیسے مرد کے بچے ہو، ایک عورت کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہو، بولو۔ سور کے بچے، بولو۔ ذلیل کمینے، گندی نالی کے کیڑے، تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بولو، نہیں تو میں تمہارا سر اڑا دوں گی۔ اس نے سر توڑنے کے لیے ریسیور کو پوری قوت سے کریڈل پر مارا، پھر لمبی لمبی سانس لینے لگی جیسے بہت دیر سے بولتی ہوئی نہیں بلکہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہو۔ رات گزر چکی تھی، دوسرا دن نکل آیا تھا۔ شہناز کے دیدے یوں پھیلے ہوئے تھے جیسے وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی ہو۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح ہانپ رہی تھی اور بڑبڑا رہی تھی،
دیکھ لوں گی، اس پراسرار کمینے سے بھی نمٹ لوں گی۔ کیسٹ بہت زیادہ اہم نہیں ہے، کسی کی بھی آواز کی کامیاب نقالی ہو سکتی ہے۔ میں کسی کامیاب مکار وکیل کے ذریعے ثابت کر دوں گی کہ اس کیسٹ میں میری اور سلامت کی آواز کی کامیاب نقالی کی گئی ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ ڈرائنگ روم سے فون کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی۔ اتنی صبح کس نے فون کیا ہے؟ وہ خوابگاہ سے باہر آئی۔ حالانکہ صبح سویرے بھی فون کالیں آتی رہتی تھیں، مگر آج فون کی گھنٹی دل کو دھڑکا رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی ٹیلی فون کے پاس آئی، چور نظروں سے ساس کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر ریسیور اٹھا کر بولی، ہیلو، میں ڈی ایس پی افضال احمد بول رہا ہوں۔ کیا آپ بیگم سلطانہ ہیں؟ ڈی ایس پی کا نام سنتی ہی کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ وہ ذرا سنبھل کر بولی، میں ان کی بہو شہناز کامل ہوں۔ مسٹر کامل کہاں ہیں؟ وہ کل شام کی فلائٹ سے لاہور گئے ہیں۔ انٹرکان کمرہ نمبر 407 میں ہے۔ بات کیا ہے؟ بیگم سلطانہ اور کامل کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کے ایک بزنس پارٹنر شیخ جواد کو ایک ہفتہ پہلے زندہ جلا کر مارا گیا تھا۔ کل رات کسی سفاک قاتل نے دھنی رام، ناشاد اور سلامت علی تینوں پارٹنرز کو جلا کر مار ڈالا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ خدمت شوز کمپنی کے 5 پارٹنرز کا مشترکہ دشمن کوئی ہے۔ میں ایک سب انسپکٹر اور چند سپاہیوں کو آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ گھر کا کوئی فرد باہر نہ نکلے۔ میں ان لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنے کے بعد آؤں گا۔ بائی دی وے، بیگم سلطانہ کہاں ہیں؟ وہ سو رہی ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ لوگ میرا انتظار کریں۔ افضال صاحب، کیا قاتل کا سراغ ملا؟ مل جائے گا۔ اس قاتل نے سلامت کے ملازم پر بھی گولی چلائی تھی۔ خوش قسمتی سے وہ بچ گیا ہے۔ زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اسے 1 آدھ گھنٹے میں ہوش آ جائے گا۔ اس ملازم نے قاتل کو ضرور دیکھا ہوگا۔ شہناز کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا۔ وہ ریسیور ٹیلی فون سٹینڈ سے لٹک کر نیچے جھولنے لگا۔ افضال احمد کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، شیخ جواد کی بیٹی سمینہ کا دماغی صدمہ بھی بڑی حد تک کم ہو گیا ہے۔ اس کے بیان کی روشنی میں بھی قاتل گرفتار ہو سکتا ہے۔ شہناز کو سمینہ کے بیان کی پرواہ نہیں تھی۔ اندیشہ یہ تھا کہ سلامت کے ملازم نے اسے پہچان لیا ہوگا۔ پہلی بار جب وہ ملازم چائے لے کر آیا تو بند دروازے کے باہر تھا۔ سلامت نے اسے واپس جانے کو کہا تھا۔ یوں ملازم نے پہلی بار شہناز کو نہیں دیکھا۔ دوسری بار شہناز نے جب دروازہ کھول کر اس پر گولی چلائی تو اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے کی وجہ سے وہ صرف زخمی ہوا تھا، یا تو بے ہوش ہو گیا تھا یا دم سادے پڑا تھا۔ تیسری بار سلامت کو جلانے والی آگ نے دور تک کوٹھی کے اندر روشنی کر دی تھی۔ بس اسی روشنی میں ملازم نے اسے دیکھا ہوگا، شاید دیکھا ہوگا۔ شہناز کا دل دھڑک دھڑک کر کہہ رہا تھا، خدا کرے اس نے نہ دیکھا ہو۔ غلطیاں کرنے کے بعد جب غلط نتائج سامنے آتے ہیں تو سزا سے بچنے کے لیے صرف دعا کا ہی سہارا رہ جاتا ہے، لیکن مجرمانہ ذہن رکھنے والوں کی دعاؤں میں عقیدے کی پختگی نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی تو ذہن مجرمانہ نہ ہوتا۔ وہ دعا مانگ رہی تھی مگر یقین نہیں تھا کہ دعا قبول ہوگی۔ وہ اپنی خوابگاہ میں آئی، پھر ریسیور اٹھا کر زبیر سے رابطہ کیا۔ اس سے کہا، سلامت کا ملازم زندہ ہے، ہسپتال میں ہے، ہوش میں آنے کے بعد بیان دینے والا ہے۔ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ شاید کا مطلب ہے نہ بھی دیکھا ہو۔ کیا وہاں کافی روشنی تھی؟ نہیں، تاریکی میں اسے گولی لگی تھی۔ پھر اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ کافی دیر کے بعد آگ کے شعلوں سے روشنی ہوئی تھی۔ تم کہتی ہو ملازم ہسپتال میں بے ہوش ہے، پھر تو وہ گولی کھانے کے بعد ہی بے ہوش ہوا ہوگا۔ پھر بے ہوشی میں اس نے تمہیں کیسے دیکھا ہوگا؟ اوہ، تم جینیس ہو، تم نے بڑا اچھا نکتہ پیش کیا۔ تم سے باتیں کر کے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کاش میں تمہارے پاس ہوتا تو میں سر سے پاؤں تک ہلکا کر دیتا۔ اگر ملازم نے مجھے نہ پہچانا تو ہمارے ایک ساتھ رہنے کے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ اچھا، میں پھر فون کروں گی۔ اس نے ریسیور رکھا۔ اس کے ساتھ ہی حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کے اوپر ڈھیر سارا پانی آ گرا تھا، لیکن نہیں، پانی نہیں تھا، پیٹرول کی بو آ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ ساس ایک ہاتھ میں بالٹی لیے نظر آئی۔ وہ بالٹی خالی ہو چکی تھی۔ اس میں جتنا پیٹرول تھا وہ شہناز کے لباس کو بھگو چکا تھا۔
ساس نے کہا بہو تم دیکھ رہی ہو کہ میں بھی سر سے پاؤں تک پیٹرول میں بھیگی ہوئی ہوں اور میرے ہاتھ میں دیا سلائی ہے، اس کی ایک ہی تیلی میرے پاس ہے۔ مرنے کے لیے ایک چٹکی زہر اور جلنے کے لیے ایک ہی تیلی کافی ہوتی ہے۔ شہناز دہشت کے مارے دیدے پھیلائے پیٹرول کو اپنی ذات سے ساس کے وجود تک دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی دونوں کا وجود چشم زدن میں جل کر راکھ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے شاہکار حسن کی راکھ کو تصور میں دیکھ کر کانپ گئی، عاجزی سے بولی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ خدمت شوز کمپنی کے 4 پارٹنرز جل گئے، 5ویں میں ہوں، مجھے بھی جل کر مر جانا چاہیے۔ آپ کیوں جلنا چاہتی ہیں؟ مجھے کیوں جلانا چاہتی ہیں؟ خدا کے لیے وہ ماچس کی ڈبیا پھینک دیں، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اپنی جگہ سے ایک قدم بھی اٹھاؤ گی تو دوسرا قدم آگ کے شعلوں کے ساتھ اٹھے گا۔ دیکھو تم نے وہی لائٹر سینڈل پہنا ہوا ہے جس کا ڈیزائن تم نے مجھے دیا تھا اور میں نے تمہارے لیے یہ تیار کرایا تھا۔ تمہیں قدموں تلے آگ لے کر چلنے کا بہت شوق تھا، کیا اپنے لائٹر کی چرخی کو ذرا سا گھماؤ گی؟ وہ چیخ کر بولی ایسی باتیں نہ کرو، میری جان نکل رہی ہے۔ تم نے میرے بیٹے کو اپنے حسن و شباب کا دیوانہ بنایا، اس نے میری مرضی کے خلاف تم سے شادی کی، کوئی بات نہیں، میں بیٹے کی خوشی کو گلے لگا لیتی، لیکن تم نے آتے ہی ثابت کر دیا کہ تم آتش قدم ہو، میرے گھر میں آگ لگاؤ گی، ایک دن میرے بیٹے کی جان لے کر اپنے یار کے پاس چلی جاؤ گی۔ یہ جھوٹ ہے، میں تمہارے بیٹے کو جان سے زیادہ چاہتی ہوں، جھوٹ بولو گی تو جہنم کی آگ میں جلو گی، وہ تو جلنے والی ہے۔ اس سے پہلے سن لو کہ اس لائٹر سینڈل کی ایک جوڑی میں نے اپنے لیے بھی بنوائی تھی۔ آپ نے اپنے لیے بھی؟ ہاں، وہ سینڈل پہن کر میں شیخ جواد کے ہاں گئی اور اسے اس کی بیٹی سمینہ کے سامنے جلا ڈالا۔ جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف شیخ جواد اور دوسری طرف سلامت علی مجھ بیوہ کو شادی کا پیغام دے رہے تھے۔ میں تمہاری طرح حسین اور جوان نہیں ہوں، مگر میری دولت اور جائیداد بہت حسین ہے۔ میں مال تیار کرنے والی پارٹنر ہوں، سونے کی چڑیاں ہوں۔ میرے مسلسل انکار پر وہ دونوں مجھے دھمکیاں دینے لگے کہ منشیات کے دھندے کا راز فاش کر کے وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے اور میں یہاں پھنس جاؤں گی۔ تیسری طرف ناشاد نظامی نے بھی دھمکی دی کیونکہ سلامت نے ایک حجام کی بیٹی کو بہو بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ بہت مظلوم ہیں، ہم اطمینان سے بیٹھ کر پیار محبت سے باتیں کریں گے، پہلے لباس بدل لینا چاہیے۔ بکواس مت کرو، جہاں ہو وہیں کھڑی رہو اور سنو کہ میں نے اب تک تمہاری خواہش کے مطابق کامل کو اپنی شوز کمپنی کا مالک کیوں نہیں بنایا۔ مجھے دشمنوں کی دھمکیوں نے سمجھا دیا کہ شوز کمپنی بیٹے کے نام سے ہوگی تو راز فاش ہونے پر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگے گی، اس لیے میں نے کارخانے سے اس کا کبھی کوئی تعلق رہنے نہیں دیا۔ وہ خوشامدانہ انداز میں بولی امی آپ بہت سمجھدار ہیں۔ ساس نے ایک سر داں بھرتے ہوئے بولی تمہیں اس گھر میں آئے 2.5 برس ہو گئے، آج پہلی بار تم نے مجھے امی کہا ہے۔ میرے کان ترستے رہے، میرا دل پیار کے لیے دھڑکتا رہا کہ کبھی تم امی، آنٹی یا خالہ جان کہہ کر مخاطب کرو۔ آج سے میں دن رات آپ کو امی کہوں گی، آپ کے قدموں میں رہوں گی۔ وہ قدموں میں جھکنا چاہتی تھی، سلطانہ بیگم نے ڈانٹ کر کہا خبردار، قریب نہ آنا، نہ دور جانا، زیادہ سے زیادہ سانسیں لینا چاہتی ہو تو اپنی جگہ کھڑی رہو، میں بار بار وارننگ نہیں دوں گی۔ وہ اپنی جگہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ سلطانہ بیگم نے کہا میں نے شوز کمپنی اس لیے بھی بیٹے کے نام نہیں کی کہ تمہارا بھلا ہوگا، تم جلد سے جلد بیوہ ہونے کی کوشش کرتی، موجودہ صورت میں پہلے مجھے ختم کرو گی تو بیٹا مالک بنے گا، بیٹے کو ختم کرو گی تب تمہاری مالکن بننے کی باری آئے گی۔ تم خود بھی یہ خواب دیکھتی رہی، زبیر اور سلامت کو بھی یہی خواب دکھاتی رہی۔ میں چاہتی تھی کہ ہم 5 پارٹنرز مر جائیں، ہماری موت کے ساتھ ہی یہ دھندا ختم ہو سکتا ہے۔ جیتے جی ہیروئن سے حاصل ہونے والے اندھے منافع کو چھوڑنا کوئی نہیں چاہتا تھا۔ تم اس حرام کی دولت کا لالچ میرے بیٹے کو دے رہی تھی، یہ دھندا ختم نہیں کرانا چاہتی تھی۔ امی جب اتنی عمر تک دھندا کیا ہے تو اب کیا قباحت ہے؟ اپنی اولاد کی خاطر میں نے قتل کی ہے، خود اپنی جان دے رہی ہوں۔
تاکہ میرا بیٹا اور بیٹے سے آگے چلنے والی نسل حلال کے رزق سے عزت اور شرافت کی زندگی گزارے۔ اگر کبھی راز فاش ہوا تو دنیا یہی کہے گی کہ غلط دھندا کرنے والے سب کے سب جل مرے، شرافت باقی رہ گئی ہے۔ وہ ایک ذرا چپ ہوئی، پھر ایک آہ کے ساتھ بولی، بہو تم نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں بیٹے سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ تم بد چلن ہو، میں تمہاری بد چلنی کا ثبوت بھی دے سکتی تھی، مگر بیٹے کا دل ٹوٹ جاتا، یا وہ غیظ و غضب میں تمہیں قتل کر کے پھانسی کے پھندے تک پہنچ جاتا۔ میرے بیٹے کا دل ٹوٹ جاتا یا وہ مر جاتا تو تمہارا کیا جاتا؟ میں نے تخلیق کے کرب سے گزر کر اسے پیدا کیا، اسے بڑی ممتا سے اپنا دودھ پلایا، 25 برس ہو گئے، اسے محبتوں، محنتوں اور دعاؤں سے پال رہی ہوں۔ بہو وہ میرے 25 برس کی عبادت ہے، اور تم نے چند سیکنڈز میں 3 بار قبول کہہ کر اسے ہتھیا لیا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ باز جھپٹنے آئے تو مرغی اپنے پروں میں بچوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ تمہیں ایک ماں سے بیٹے کو چھیننے کے لیے 3 بار قبول کہنا پڑا۔ مجھے اپنے بچے کو سلامت رکھنے کے لیے 3 کی نہیں، صرف 1 تیلی کی ضرورت ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے معاف کر دو، تیلی پھینک دو، مجھے عقل آ گئی ہے۔ میری بات ادھوری ہے بہو، آگے سنو۔ قتل میں نے کیے ہیں، مگر ان کا الزام تم پر آنے والا ہے۔ ایسے ٹھوس ثبوت ملنے والے ہیں کہ تم سزائے موت سے نہیں بچ سکو گی۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں جلا کر ماروں؟ وہ بدستور ہاتھ جوڑ کر بولی، یہ ٹھیک ہے، مجھے عدالت سے سزا پانے دو، میں کپڑے بدل لوں؟ نہیں، اگر جیل جاؤ گی تو میرا بیٹا تمہیں معصوم سمجھ کر تمہارے لیے تڑپتا رہے گا، اپنی دولت پانی کی طرح بہا کر تمہیں سزا سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ تم سے شدید نفرت کرے اور اپنی ماں کو قاتلہ سمجھے۔ وہ کیسے سمجھے گا جب میں تمہیں ہلاک نہیں کر رہی ہوں؟ ہماری موت سے یہی ظاہر ہوگا کہ تم نے اپنی خوابگاہ میں بلا کر مجھے اپنے ساتھ جلایا ہے، کیونکہ تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ 4 قتل کے الزام سے بچ نہیں پاؤ گی۔ یہ پٹرول والی سرخ بالٹی تمہارے باتھ روم کی ہے، گھر میں ایسی دوسری بالٹی نہیں ہے۔ میرے ہاتھ کی ڈبیا اور تیلی ہمارے ساتھ راکھ ہو جائے گی، صرف تمہاری سینڈل کی ایڑی کا وہ لائٹر راکھ نہیں ہوگا۔ یوں ثابت ہو جائے گا کہ آگ تم نے لگائی ہے۔ وہ گھبرا کر اپنے لائٹر سینڈل کو دیکھنے لگی۔ سلطانہ بیگم نے کہا، آج ثمینہ کسی وقت پولیس کو بیان دے گی کہ اس کے باپ کو زندہ جلانے والی لائٹر سینڈل پہنے ہوئے تھی، اور وہ لائٹر سینڈل تمہاری سوختہ لاش کے پاؤں میں ہوگی۔ شہناز کی حالت ابتر تھی، جیسے پھانسی کے تختے پر کھڑی تھی اور پھانسی لگنے میں دیر ہو رہی تھی۔ انتظار ہی انتظار میں دم نکلا جا رہا تھا۔ پھر ذرا عقل آئی کہ یہ دیر اس کے حق میں ہے۔ ڈی ایس پی افضال احمد نے فون پر کہا تھا کہ ایک سب انسپکٹر اور چند سپاہیوں کو بھیج رہا ہوں، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ اس نے کچھ اور دیر کرنے کے لیے پوچھا، پیاری امی، کیا آپ نے چاروں کو اپنے ہاتھوں سے جلایا ہے؟ نہیں، میں نے سلامت کو جھانسا دیا، اگر وہ دھنی رام اور ناشاد کو ٹھکانے لگا دے تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ وہ بڈھا راضی ہو گیا۔ اس نے ناشاد نظامی سے کہا، اگر وہ دھنی رام کو ٹھکانے لگا دے تو وہ اس کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لے گا۔ ناشاد نے کہا، وہ دھنی رام کو زندہ جلائے گا تاکہ اس کا الزام شیخ جواد کے قاتل پر ہی آئے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہاں لالچی خود غرض قاتلوں اور دہشت گردوں کی بہتات ہے۔ سب ایک دوسرے کی لاش پر کھڑے ہو کر اونچے ہونا اور زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ناشاد نے دھنی رام کے گھر پہنچ کر اسے بے بس کیا، اسے باندھ کر آگ لگائی۔ سلامت علی وہاں چھپا ہوا تھا۔ اس نے ناشاد کو گولی مار کر اسی آگ میں اسے بھی جھونک دیا۔ اور آپ سلامت علی کے گھر میں چھپی ہوئی تھی؟ ہاں، میں بہت پہلے ہی اس پر حملہ کر دیتی، مگر وہ ناشاد اور دھنی رام کو بھگتا کر گھر آیا۔ پھر اس نے فون پر تمہیں دھمکی دے کر اپنے پاس آنے کا حکم دیا تھا۔ میں نے سوچا آج رات تم آزاد ہو، ضرور آؤ گی، اور تم وہاں پہنچ گئی تھی۔ آپ کی وہ لائٹر سینڈل کہاں ہے؟ کیا بات ہے، موت کا خوف بھول کر سوال پر سوال کیے جا رہی ہو؟ بہرحال سن لو، جب کامل پیدا ہوا تو ہم بہت غریب تھے۔ میں اس کے ابا کے ساتھ جوتیاں تیار کرتی تھی، مجھے سینڈل کا اپر بنانا آتا تھا، کامل کے ابا باٹم تیار کرتے تھے، پھر ہمارے دن پھر گئے۔
میں بہت بڑی شوز کمپنی کی مالکن بن گئی۔ ایک طویل عرصے کے بعد میں نے 2 راتیں لگا کر 2 جوڑے تیار کیے، ایک اپنے لیے، دوسرا تمہارے لیے۔ اس بات کا گواہ ہمارے کارخانے کا کوئی کاریگر نہیں ہے کہ دونوں جوڑے ان کی آنکھوں کے سامنے تیار ہوئے ہیں، صرف کامل جانتا ہے۔ اسے بھی میرے سینڈل کی جوڑی کا علم نہیں ہے، اور اب وہ جوڑی نہیں ہے، اسے میں نے ضائع کر دیا ہے۔ اسی وقت باہر گاڑی کی آواز سنائی دی، شاید پولیس کی گاڑی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد کال بیل کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی شہناز نے سانس پر چھلانگ لگا کر چیخ ماری، بچاؤ مجھے، بچاؤ یہ مجھے۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ تیلی جل چکی تھی، آگ بھڑک چکی تھی، وہ اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی، سانس اس سے لپٹ گئی۔ وہ مدد کے لیے پکارنا بھول گئی تھی۔ موت کی دہشت اور آگ کی جلن میں صرف چیخنا یاد رہ گیا تھا۔ پھر چیخنے کی سکت نہ رہی۔ سانس نے اسے چھوڑ دیا۔ اب اس میں زندگی برائے نام رہ گئی تھی۔ اس نے آگ کے شعلوں میں بیٹے کو آواز دی، میرے بچے خوش رہو، خوش۔ شعلے بھڑک رہے تھے۔ باہر دروازے کو پیٹا جا رہا تھا۔ انسپکٹر پوچھتا جا رہا تھا، یہ کیسی چیخیں؟ اندر کون ہے؟ تم جو کوئی ہو، خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ پھر دروازہ توڑنے کی آواز آئی۔ آخر وہ ٹوٹ گیا۔ ڈی ایس پی افضال، سب انسپکٹر اور سپاہی چیخنے والی کو تلاش کرتے ہوئے خوابگاہ میں آئے، پھر ٹھٹک گئے۔ 2 لاشیں جل رہی تھیں۔ سپاہی آگ بجھانے لگے۔ سب انسپکٹر نے ایک سوختہ لاش کے پیروں کو دیکھتے ہوئے کہا، سر وہ دیکھیے، لائٹر سینڈل۔ ڈی ایس پی نے کہا، ملازم کے بیان کے مطابق کامل کی بیوی شہناز نے لائٹر سینڈل پہنا تھا۔ ابھی میں ثمینہ کا بھی یہی بیان سن کر آ رہا ہوں، یعنی وہ سوختہ لاش شہناز کی ہے اور یہ بیچاری سلطانہ بیگم ہے۔ اس طرح خیال قائم ہوتا ہے کہ شہناز کو گرفتاری اور سزائے موت کا یقین ہو گیا تھا۔ یہ ظالم بہو مرتے مرتے ساس کو بھی لے مری۔ افسوس۔ انہوں نے سلطانہ بیگم پر افسوس کرتے ہوئے دونوں لاشوں پر چادر ڈال دی۔ ان میں سے ایک لاش کے پاؤں ننگے تھے، وہ ماں کے پاؤں تھے جن کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ دوسری لاش کے سوختہ سینڈل کہہ رہے تھے، بہو خواہ کتنی آتش قدم ہو، وہ بیٹے کو ماں کی جنت سے نہیں نکال سکتی۔ شیرنی سے اس کے منہ کا نوالا چھینا جا سکتا ہے، اولاد نہیں چھینی جا سکتی۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔